अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब और आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग गैंग की। बहुत अरसे से हम इस बारे में सुनते चले आ रहे हैं। कई बार हमें इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी अगर बात करनी पड़ी तो हमने साफ इनकार किया क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग जो है वो न्यूज़ में है और कहा यह जा रहा है कि उसको जो आदमी हेड कर रहा था वो भी पाकिस्तानी है और उसको अरेस्ट करके पाकिस्तान वापस लाने की भी बात की जा रही है। इस बारे में बात करेंगे वसीम अल्ताफ साहब से। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आज आपने ज्वाइन किया। और सर, आपकी एक नज़र रहती है यूरोप और यूके और सब जगह पर। कई बार आप जो है वहाँ के बारे में बात भी करते हैं, वहाँ किस तरह से पाकिस्तानी रह रहे हैं। सर, ये ग्रूमिंग गैंग क्या है और क्यों इस तरह जो है वो पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे जो चार शहरों का रेफरेंस आमतौर पे दिया जाता है, ये ऑक्सफोर्ड है, टेलफोर्ड है, रॉदरहैम है और रॉचडेल है। और अभी रिसेंटली वो जो बंदा अभी 14 साल जिसको सज़ा हुई थी वो रिहा हुआ है, शब्बीर अहमद उसका नाम है, 73 साल उसकी उम्र है। वो रॉचडेल से था। रॉचडेल एक शहर है मैनचेस्टर के पास। तो ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि यंग लड़कियों को और वल्नरेबल जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का तरीका ये है कि उनको कोई लालच दिया, पैसे दिए, ड्रग्स दी, अपनी झूठी मोहब्बत यानी मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया। जनरली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। तो ये जो साहब हैं शब्बीर अहमद, ये इनको 14 साल की सज़ा हुई थी जो कि अब ख़त्म हुई है। अब उनको जो बरतानवी हुकूमत है वो डिपोर्ट करना चाह रही है पाकिस्तान, लेकिन उस पे कुछ कानूनी और कुछ आइनी मसाइल दरपेश हैं। तो गौर इस चीज़ पे हो रहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चेंजेस लाई जाएं कानून में और फिर इसके बाद इनको यहाँ से निकाला जाए। तो रॉचडेल में काफ़ी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, ऑक्सफोर्ड में भी हैं, रॉदरहैम में भी हैं, टेलफोर्ड में भी हैं। अब ये लोग अब वैसे तो इनका ताल्लुक किसी भी एथनिसिटी से हो सकता है, हम्म। किसी भी मज़हब से हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आई हैं। एक तो ये कि जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान थे और जो मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तानी थे। तो अब वहाँ पे चूँकि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि उन पे ये लेबल ना लग जाए कि वो किसी एक एथनिसिटी को, किसी एक रिलीजन को, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से बड़े मोहतात हैं इस हवाले से। लेकिन हकीकत है ये कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है और मेजॉरिटी जो है उनका मज़हब इस्लाम था। जी आरजू। सर, बहुत पाकिस्तान के लिए भी ऐसी बातें जिससे यकीनन बहुत से लोग जो है वो एम्बैरस होते होंगे और आगे भी पाकिस्तानियों के बारे में कोई खास हमारे कोई खास इंप्रेशन हम नहीं बना पाए कि यहाँ से बहुत कोई टैलेंटेड लोग जो है वो यूरोप, अमेरिका या किसी दूसरी कंट्रीज में गए हों। लेकिन इस तरह के वाकयात कितना डैमेज करते हैं पाकिस्तान की आने वाली यूथ को, जो यकीनन हो सकता है कोई पढ़ने जाना चाहती हो या कोई वैसे यूरोप में जाना चाहती हो। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं और जिसमें पाकिस्तानी कुल्लम कुल्ला पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं। तो उससे कितना डैमेज पाकिस्तान की नई आने वाली जो नस्ल है या यूथ है उसको हो सकता है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब किसी गैर मुल्क में होते हैं तो आप अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी एथनिसिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपका जो अच्छा बिहेवियर है
یا برا بیہیویئر ہے اس کو پھر لوگ جنرلائز کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کا کسی فن لینڈ کے بندے کے ساتھ کوئی ناخوشگوار انکاؤنٹر ہوتا ہے کہیں بھی، تو آپ یہ ایک تاثر قائم کریں گے کہ بھئی فن لینڈ کے سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن جب کسی ملک میں کوئی ایک خاص کمیونٹی کے لوگ کسی خاص جرم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونے لگیں کہ دیکھیں جی اگر فرض کریں 100 کیس ہوا ہے چائلڈ سیکچول ابیوز کا، اور اس میں 60 ایسے ہیں جو پاکستان سے ہیں اور باقی 40 کسی اور باقی ملکوں سے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا امیج خراب ہوگا اس سے. کچھ جو اس وقت ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والوں کو ویزا دینے کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. یعنی اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خاصا سیریس ہے کہ آپ وہاں ینگ بچیاں ہیں، ایون 12 سال تک کی بچیاں، ان کو آپ ظاہر ہے اتنی میچور نہیں ہوتی، وہ آپ انہیں کوئی لالچ دیں یا ڈرگز دیں یا تھریٹ دیں اور پھر ان کو آپ سیکچولی ایکسپلائٹ کریں، تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو میسج جاتا ہے. یعنی آپ ان بچیوں کے ساتھ، اس ملک کی بچیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جس ملک نے آپ کو پناہ دی ہے، جو آپ کو سوشل سیکیورٹی بینیفٹس دے رہا ہے، جو آپ کو ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ پرووائڈ کر رہا ہے، سہولتیں دے رہا ہے، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز دے رہا ہے. لیکن سر پاکستانی ہی کیوں، مطلب ہم کسی اور کنٹری کے لوگوں کو اتنا اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں نہیں سنتے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، بھارت ہو، چائنا ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو. کیوں صرف پاکستانی ہی اس طرح کے غلط کاموں میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں؟ کیا تعلیم کی کمی ہے یا فرسٹریشن ہے یا ہماری کنزرویٹو قسم کی سوسائٹی جو ہے اس کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں پاکستان کی پوری آپ تاریخ دیکھیں نا، تو جناح سے لے کے لیاقت علی خان تک اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ضیاء الحق تک، اور پھر ضیاء الحق سے لے کے عمران خان تک، سبھی نے مذہب کا بے جا استعمال کیا، اور اتنا استعمال کیا گیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اب جیسے ختم نبوت کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، کہ کسی اور اسلامک کنٹری میں، کسی اور مسلم کنٹری میں ایسا نہیں ہے. غزہ کے حوالے سے جو یہاں پہ سڑکوں پہ آ کے نعرے بازی کی جاتی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ آپ کو پاکستان میں ملے گا. آپ کو یہ سعودی عرب میں نظر نہیں آئے گا، نہ اردن میں نظر آئے گا، نہ مصر میں نظر آئے گا، نہ ملیشیا میں نظر آئے گا. جتنا ہمارے ہاں مذہب کو ہر موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب حکمرانوں نے، ایلیٹ کلاس نے مذہب کو استعمال کیا تو وہ مذہب جو تھا وہ لوگوں کی شریانوں میں سرایت کر گیا، اور ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ مذہب کا استعمال ہونے لگا. لوگوں کے اندر مذہبیت انتہا کی سطح تک پہنچ گئی. اچھا، پھر اس حد تک چلی گئی کہ یہ ایک یعنی لو جہاد کا کانسیپٹ بھی سامنے آ گیا کہ جناب اگر آپ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، اس سے آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے مذہبی فریضہ ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم لڑکی کو اغوا کر رہے ہیں، اسے لالچ دے کے یا تھریٹ دے کے مسلمان کر رہے ہیں، اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی
ایک مذہبی فریضہ ہے. بالکل. لیکن سر یہ لو جہاد تو ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی آج کل کے ٹائم میں سنا ہے، ورنہ پہلے بھی شادیاں تو ہوتی ہی تھی دو الگ الگ ریلیجن کے لوگوں کے بیچ میں. شرمیلا ٹیگور کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ مدھو بالا، کشور کمار کی ہوئی، اور کئی دوسرے نام ہیں بڑے جن کے شادیاں ہوئی تھی. پہلے تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی لو جہاد کی. یہ اب بڑھ گیا ہے کیا؟ اب زیادہ لوگوں کے اندر یہ ریلیجن کا بہت زیادہ ایک زور آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں بڑھی ہیں. حالانکہ جن کی پہلے شادیاں ہوئی تھی ان کی اچھی چلی ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں، انڈیا میں ذرا حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. پاکستان میں تو یہ ایک لیبارٹری رہا ہے نا ملک، استعمال ہوتا رہا ہے، مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے لوگوں کو. اب لوگوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا کہ ابھی ایک ڈاکیومنٹری جیو سے دکھائی گئی جس پہ اسے 15 دن کے لیے بین کر دیا گیا کہ جی اس میں مقدس شخصیات کی جو شبیہیں ہیں وہ دکھائی گئی ہیں. حالانکہ یہی ڈاکیومنٹری ARY بھی اس سے پہلے ٹیلی کاسٹ کر چکا ہے اور PTV بھی کر چکا ہے، لیکن جیو کو پکڑ لیا گیا. بہت سے لوگ ہمارے محض ایک بات کرنے پہ، جو ایک یونیک بات ہے، ابھی ایک اینکر ہیں ان پہ جناب 295A کا پرچہ کاٹ دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے ایک گستاخانہ سوال پوچھا. اب گستاخانہ سوال کیا پوچھا جناب؟ انہوں نے تو ایک سوال پوچھا. اب سوال کا جس نے جواب دیا اس کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ نے اس کو سوال کرنے والے کو پکڑ لیا، حالانکہ وہ ایک ناول ایک سوال تھا، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی. تو مذہب اب رگوں پہ میں سرایت کر گیا ہے لوگوں کی، اور اس کی ذمہ داری ان حکمرانوں پہ جاتی ہے جو اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے رہے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ ہر جگہ پہ اب مذہبیت آ چکی ہے. یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سرگودا میں ایک بندہ، ایک گارڈ تھا کسی بینک میں، اور وہ نماز پڑھنے جاتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور بڑی دیر کے بعد وہ واپس آتا تھا. تو اس کو مینیجر نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے قتل کر دیا اس کو کہ یہ میری جو عبادت ہے اس میں روڑے اٹکا رہا ہے. تو یہ حالات ہیں اس وقت، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جی ارجن. سر آپ کے خیال سے کہ اس میں گورنمنٹ کوئی رول پلے کرے گی کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے جو گرومنگ گینگ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اس سے روکا جا سکے، کچھ کاؤنسلنگ کی جا سکے؟ ویسے تو خیر انہوں نے UK نے کئی لوگوں کو اریسٹ کر کے سزائیں دی ہیں، لیکن ڈیپورٹ کریں گے یہاں پہ یہ وہی لوگ جن کے اتنے دماغ خراب ہیں، یہ یہاں پر کوئی محفوظ رہے گا ان سے؟ یہ آپ UK کی بات کر رہی ہیں؟ جی سر، UK والے جو ڈیپورٹ کریں گے اس طرح کے لوگوں کو جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس قسم کے کرائم، تو اگر وہ پاکستان آئیں گے تو کیا گورنمنٹ کوئی ان کو سزا دے گی یا کھلا چھوڑ دے گی؟ اور اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، کیا یہاں پر چاہے ہم مانے یا نہ مانے اس قسم کے گرومنگ گینگ ٹائپ کے لوگ کیا پاکستان میں موجود نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب معاملات ذرا مختلف ہیں. یہاں پہ سر پچھلے دنوں بہت واقعات ہوئے بچوں کے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ہر جگہ آ رہا تھا، کئی جگہ بچوں کے ساتھ غلط کیا گیا، بلکہ کئیوں کو تو جان سے بھی مار دیا گیا. ہاں یہاں پہ یہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے نا بچوں کی ایکسپلائٹیشن کا، وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، آپ بچے کو کچھ پڑھا رہے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یا اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یا آپ اس کے کوئی ایسے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں جو کہ ایک اتھارٹی فگر ہیں، مثلا کوئی لیٹ سے کوئی خالو ہے، کوئی پھپھا ہے، کوئی آپ کا بڑی عمر کا کزن ہے، تو بچہ پھر وہاں پہ یا تو آپ یہ کریں گے اس کو کوئی انسینٹو دیں گے کہ یار یہ تمہیں میں پیسے دے رہا ہوں، یا کوئی اور چیز دیتا ہے،
اور بچوں کا ایکسپلائٹ کرتا ہے یا پھر وہ تھریٹ دیتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ اس میں اتنی پھر وہ کریج نہیں ہے کہ ایک اتھارٹی فگر کو چیلنج کر سکے, کوشچن کر سکے. تو وہ چونکہ ولنریبل ہوتا ہے نا بچہ, تو وہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ہمارے ہاں کوئی ایسے بچوں کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ان کی تربیت بھی نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ مثلاً ایک بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. عام طور پہ تو بچوں کو نہیں بتایا جاتا نا بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. پھر والدین جو ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ بڑا ایک فاصلہ رکھتے ہیں, بچے کھل کے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہم بہت زیادہ کانشیس ہیں اس حوالے سے کہ ہماری ریپوٹیشن خراب نہ ہو. ہم اس کو دبا دیتے ہیں, ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس نہیں جاتے, ہم کہتے ہیں چلے چھوڑے رہنے دیں, بدنامی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں ان طبقات کو بہت زیادہ ایک ولنریبل بنا دیتی ہیں جو جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو ابھی فی الحال خیر کچھ کانشیسنیس آ رہی ہے لوگوں میں, کچھ اس حوالے سے پیش رفت ہوئی بھی ہے. کچھ اسکولوں میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے بچوں کو بتایا بھی جا رہا ہے. حکومتی سطح پہ کسی حد تک کچھ لیجسلیشن بھی ہے اس حوالے سے. تو پھر سوشل میڈیا نے بہت لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے, بتایا بھی ہے یہ اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. بلکہ یہ گرومنگ گینگ وغیرہ بھی سر شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی لوگوں کی نظر میں آئے. دیکھیں نا, گرومنگ گینگز کا تو پتہ ہی نہیں تھا نا, یہ تو ایک بالکل نئی ٹرم تھی لوگوں کے لیے یہاں پہ. لیکن اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور یو کے وغیرہ میں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو وہاں پہ زیادہ لوگ کانشیس ہیں, اور اب لوگ خاص طور پہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں وہاں پہ کہ کسی کے لالچ میں نہیں آنا, کسی کی تھریٹ میں نہیں آنا. کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے فوری طور پہ پیرنٹس کو بتانا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر بہرحال پاکستان کی امیج کافی زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے, اور اب یقیناً ہر کنٹری, صرف یو کے کی بات نہیں ہے, اس طرح کے گینگز تو میرے خیال ہے یورپ میں اور بھی کئی جگہ پر ہوں گے, صرف یہاں پر یو کے تک ہی تو یہ محدود نہیں ہوں گے آپ کے خیال سے. اور جگہ بھی لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ سبھی کنٹریز کسی کو بھی ویزا دینے سے پہلے یا کسی کو آنے, جو بچے کہیں گے بھائی اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ بھی, سبھی کو شاید ڈبل چیک کیا جائے گا. جی, اور کیا جانا چاہیے ان لوگوں کا کو. سوشل چیک ہونا چاہیے سر. کیا ہونا چاہیے سوشل میڈیا پچھلے سال بھر کا چیک ہو, کس طرح کی پوسٹ لگاتے رہیں, کیا کرتے رہیں. ہاں بالکل, جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بڑا رچ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں. کس طرح کی آپ پوسٹ لگا رہے ہیں, آپ نے کیا چیزیں شیئر کی ہیں, کمنٹس کیا کر رہے ہیں آپ. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تھورلی دیکھا جانا چاہیے کسی بھی بندے کو ویزا دینے سے پہلے. امریکہ تو غالباً یہ کر رہا ہے اس وقت. امریکہ میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, آپ جب امریکن ویزا کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی شیئر کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ. یورپ میں غالباً ابھی تک نہیں ہے غالباً, یہ تو ایک لیکن طریقہ وہاں پہ ہو بھی شروع سکتا ہے ہو نا جائے گا سر. پھر, سر تاکہ یہ پتہ ایک تو چلے طریقہ نا ہی کہ ہو جس سکتا, بندے کو بالکل. ہاں, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, جی اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ آپ کو ہاں سوشل میڈیا سے آپ پتہ جی لگا سکتے ہیں. جی بالکل بہرحال سر بہت امبیرسنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ اس طرح کی باتیں جب نکلتی ہیں, اور یہاں پر تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں فلانا انوالو ہے, فلانی کنٹری انوالو ہے, سیدھے سیدھے پاکستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ 90% جو ہے پاکستانی ہی ہیں جو پکڑے گئے. بہرحال سر بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا, اینڈ آئی وش کہ اس طرح کی سچویشن پاکستان کے لیے نہ بنا کرے, اور ایسے لوگوں پہ خاص نظر رہے, اور وقت رہتے ان کو سزائیں بھی دی جائیں. بہت شکریہ, کیا جا پائے. تھینک یو. تھینک یو.